अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद खान और मेरा साथ देंगे फजीज़ा का। आज दो राय का प्रोग्राम फ़लसफ़ा शहादत पे होगा और उस अजीम कुर्बानी के हवाले से होगा जो आज ही के दिन यानी 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन ने दी। इस प्रोग्राम में मजहबी स्कॉलर्स से भी हम पूछेंगे कि करबला के इस मार्के से हमें क्या पैगाम मिलता है और बहैसियत मुसलमान जो हम मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम नज़र आ रहे हैं, हमारे लिए ये कितनी बड़ी कमज़ोरी है। हम तलबा की राय भी अपने आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे और डॉक्टर अनीस अहमद और डॉक्टर मोहसिन नकवी साहिबान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे इन तमाम मौज़ूआत पर बात। डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। ठीक, डॉक्टर साहब ये अगर बताइएगा कि आजकल के दौर में हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत है वो हर फ़िरका अपने तनाजुर में देखती है, तो क्या इससे जो वो तफरीक है उसमें इजाफ़ा नहीं होता जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर के ऊपर दीन या जो मज़ाहिब हैं उनमें दो किस्म के रवैये पाए जाते हैं। एक रवैया ये होता है कि जिसको हम कहते हैं कि पर्सनैलिटी ओरिएंटेड। दूसरा रवैया जो है वो टीचिंग ओरिएंटेड होता है। जब हम शख्सियात के ऊपर बेस करते हैं तो शख्सियात के बारे में, उनके अक़दाम के बारे में लोगों की आरा जो हैं वो मुख्तलिफ हो जाती हैं और वो लोग उसको मुख्तलिफ़ तरह से देखते हैं। अगर हम इसको टीचिंग ओरिएंटेड रखें और ये पर्सपेक्टिव रखें कि जिन तालीमात के लिए इमाम आली मकाम ने ये इक़दाम किया, तो हमारा ख़्याल है कि फिर किसी किस्म का तफ़रक़ा पैदा नहीं होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहादत का और इस पूरे वाक़े का जो बुनियादी पैगाम है, जो पूरी ज़िंदगी न सिर्फ वाक़े करबला में इमाम हुसैन देते रहे, वो ये है कि हक़ को कायम रहना चाहिए, बातिल को मिटना चाहिए। जो कुरान मजीद की आयत है, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि हक़ जो है वो आ गया है, बातिल मिट जाएगा और बातिल मिटने के ही लिए है। तो ये जो रवैया जिन शख्सियात का होता है कि वो हक़ के लिए हमेशा खड़ी होती हैं, हक़ के लिए क़याम करती हैं, तो वो फिर शख्सियत टीचिंग ओरिएंटेड होती है, पर्सनैलिटी ओरिएंटेड उसके बारे में नहीं होना चाहिए। लिहाजा मुसलमान अगर इससे कोई इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, इस वाक़े से कोई अपने में इत्तेहाद का दर्स लेना चाहते हैं, वो ये कि जो मरकज़ी नुक्ता है वो इस्लाम है, वो हक़ है, उसके ऊपर कायम रहें। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक समेत जिन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया इस सफ़र में और जब से अब तक करते चले आ रहे हैं, वो सब के सब इसी काफ़िले हुसैन के सिपाही और इसी काफ़िले हुसैन के मेंबरान हैं, अराकीन हैं। तो फिर किसी किस्म की कोई तफरीक़ और कोई इफ्तराक़ व इश्तितात पैदा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त के साथ डॉक्टर अनीस अहमद साहब से भी एक सिमिलर सवाल किया जाए। डॉक्टर साहब, यही बताइएगा कि आजकल के दौर में हज़रत हुसैन के पैगामात और शहादत को हर फ़िरका अपने तनाजुर में देखता है और इस मामले पर हर इत्तफ़ाक़ करने के बजाय तकसीम ज़्यादा नज़र आती है, तो इसकी क्या वजह है? वो भी एक ऐसी बुनियाद है जिसमें ये कहना कि हुसैन हमारे हैं, आपके नहीं हैं, ये एक इंतहाई तिफलाना बात है। जिस तरह से कि बच्चे अपने खिलौनों के बारे में झगड़ा करते हैं कि खिलौना मेरा है या तुम्हारा है। अगर आप उन शख्सियात को जो उम्मत के इत्तेहाद का बाइस है, मुझे इल्म नहीं है कि आज तक हमारा कोई मसलक हो जिसने ये कहा हो कि हज़रत हुसैन पे फ़लाँ की अजादारी है। मेरी निगाह में हज़रत हुसैन, हज़रत अली और हमारे बेशुमार जो काबिल एहतराम शख्सियात हैं, उनमें से किसी के बारे में कोई एक लफ्ज़ नाज़ेबा कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो सब उसके दिल के अंदर बसते हैं। इसके साथ ये समझना कि कुछ लोग ये काम करें, कुछ ये काम ना करें, ये एक बहुत ही सुपरफिशियल अप्रोच है इस्लाम के बारे में। लेकिन इसके बावजूद
ہم نے بعض بہت جزئی معاملات کو غیر ضروری طور پہ پولیٹیسائز کر کے دنیا میں ہر جگہ ایک فضا پیدا کر دی ہے، اور وہ فضا یہ ہے کہ شاید مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب جاتا ہے کہ مسلمان فقہی طور پر تقسیم ہیں، اور آپ کے خیال میں بحیثیت مسلمان یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری نہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں سے زیادہ شاید ہی کسی اور قوم یا تہذیب میں یہ شکل پائی جائے کہ ہمارے مختلف مسلکی اور مذہبی مدارس میں جتنا اشتراک اور کامننیس پائی جاتی ہے وہ کہیں اور نہیں پائی جاتی. مجھے علم نہیں ہے کیتھولسزم اور پروٹیسٹنٹزم کے اندر وہ اشتراک ہو جو اسلام کے نام نہاد 50-60 لوگ کہتے ہیں فرقے ہیں ان میں نہ پایا جاتا ہو. آپ فرقے کتنے بھی شمال کر لیں، ان سب کی کتاب ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے، ان کا رمضان ایک ہے، ان کا حج ایک ہے، ان کی عید قربہ ایک ہے، ان کی عید الفطر ایک ہے، ان کا یوم عرفہ ایک ہے. حتیٰ کہ اگر آپ مقابلہ کریں گے تو جو چیزیں فقہی نوعیت کی ہیں ان کے اندر بھی 98% 98% فقہی معاملات میں یکجہتی پائی جاتی. اگر 2% بعض ضمنی اختلافات ہیں تو اگر یہ نہ ہوں گے تو آپ فرشتے ہوں گے. انسان ہونے کا مطلب ہی ہے کہ کم از کم 2% اختلاف تو پایا جائے. اچھا ڈاکٹر محسن، اس سوال کا ایک اور رخ یہ بھی ہے، ہم یہی پوچھ رہے تھے کہ ہمارے فرقے بڑھ گئے ہیں بھی، تو کیا کمزوری یہ کہ فرقے زیادہ ہیں یا کمزوری یہ کہ ہم ان میں سے برداشت نہیں کر سکتے، ہم نے جو اپنی ایک لحاظ سے انہی کے خلاف کارروائی شروع کی ہے، تو کیا وہ برداشت مسئلہ ہے یا یہ جو بڑھ گئے ہیں وہ مسئلہ ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ڈاکٹر انیس صاحب کی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. فقہ کے معنی ہیں سمجھ کے، انڈرسٹینڈنگ کے، اور ہیومن انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کبھی ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی جگہ کے اوپر جا کے منجمد ہو جائے کہ سب کسی ایک بات کے اوپر متفق ہو جائیں بہی معنی کہ سب کہیں کہ ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ایک سی ہے. ٹھیک، جہاں تک بنیادی ارکان کا تعلق ہے، بنیادی عبادات کا تعلق ہے، اس میں اتحاد اور اتفاق پایا جاتا ہے، لیکن ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ میں، ان امور کی انڈرسٹینڈنگ میں ظاہر ہے کہ جیسا ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں کہ فولز نیور ڈفر، بے وقوفی ہوتے ہیں کہ جو ہر بات پہ ہاں ہاں کہے جاتے ہیں. باقی یہ کہ جو نصوص موجود ہیں، جو ٹیکسٹ موجود ہے قرآن کا، حدیث کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اس کی انڈرسٹینڈنگ تو علم، تجربے اور ماحول کے مطابق، اور اسی کے ساتھ ساتھ یوں کہنا چاہیے کہ عرف اور عادت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مختلف ہوگی. یہ ایک نیچرل بات ہے. ٹھیک، اچھا ہمارے وہاں جو انٹالرنس بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس کی وجہ نہ فرقوں کا زیادہ ہونا ہے اور نہ ہی اور دوسرے عناصر. اس میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ ہم لوگ کو ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ انٹروڈیوس نہیں کی جاتی. ہم جب پڑھتے تھے، دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت یہ تھا کہ جو بھی مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوتا تھا اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ احناف کے وہاں یہ ہے، حنابلہ کے وہاں یہ، شوافع کے وہاں یہ، مالکیہ کے وہاں یہ ہے، اور اس کے بعد اپنے مذہب کے دلائل جو تھے وہ دی جاتے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ دوسرے مذاہب کا بھی پتہ رہتا تھا کہ وہ کوئی اتنے زیادہ مختلف نہیں ہے کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کا مسئلہ ہے، یا جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کرنے کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ بات یوں کہی گئی ہے یا یوں کہی گئی ہے. اب وہ چیزیں ختم ہو گئیں. اب جو ہمیں دیکھتے ہیں درسی کتابوں میں، اس میں وہ اختلاف آراء کیونکہ بیان نہیں کیا جاتا، لہٰذا ہر شخص جو پڑھ رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے پڑھ لیا وہ حق ہے، اور باقی کی کوئی دوسری رائے جو ظاہر کی جا رہی ہے کسی بھی فرقے کی طرف سے تو وہ ناحق ہے اور وہ باطل ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس پیراڈائم کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ملٹیپل اوپینین اور ملٹیپل انڈرسٹینڈنگ کا جو پیراڈائم پہلے تھا
اسی پیراڈائم کو دوبارہ انٹروڈیوس کریں تاکہ ہمیں اختلاف آراء کا علم ہو اور ہم یہ بھی جانیں کہ قرآن و سنت سے سبھی قریب ترین ہیں، صرف ہیومن انڈرسٹینڈنگ کا تھوڑا بہت فرق ہے۔ بالکل ٹھیک، گفتگو جاری رہے گی، وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ بات ہو رہی تھی آج جو 10 محرم کا دن ہے، یعنی وہی تاریخ جس میں حضرت امام حسین کی شہادت کو ہم تمام مسلمان کمیموریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر انیس احمد صاحب بھی ہیں۔ ڈاکٹر انیس صاحب یہ بتائیے گا، دنیا بھر میں مسلمانوں کا جو امیج ہے وہ منفی طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کا ذمہ دار داعش اور مختلف دہشت گرد تنظیموں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اب اس صورتحال میں اسلام کا مثبت پیغام پہنچانے کے لیے وہ کیا بنیادی اقدامات اٹھانے ہوں گے جس سے عالمی برادری میں مسلمان کے خلاف ہونے والے جو ایک طرح کا پروپیگنڈا آپ کہہ لیں اس کو کنٹرول کیا جا سکے؟ آپ کے سوال میں 2 پہلو بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا عام تصور یا امیج کیا پائی جاتی ہے، دوسرے یہ کہ آپ نے اس کو لنک کیا ہے کہ داعش کے حوالے سے یا اور حوالوں سے یہ بات کی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے ایک پہلو غور کرنے کا یہ ہونا چاہیے کہ داعش کی پیداوار کا ذمہ دار کون ہے، مسلمان یا وہ ادارے جنہوں نے اس کو تربیت دے کر کے مسلمانوں کے بعض خطوں کے اندر تفریق پیدا کروانے کے لیے اور خاص طور پہ شیعہ سنی کلیش پیدا کرنے کے لیے اس کو قائم کیا۔ یہ مسلمانوں کا قائم کیا ہوا ادارہ نہیں ہے داعش، بلکہ یہ ان ایجنسی کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک کو مزید تقسیم کیا جائے، ان میں آپس میں ٹکراؤ ہو، اور اس بنا پہ وجود میں آیا۔ گویا یہ اس کا وجود اسلام سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، جہاں تک سوال اس چیز کا ہے کہ مسلمانوں کی امیج، تو دیکھیے یہ معاملہ آج کا تو نہیں ہے۔ اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ 200 سال سے اورینٹلزم ہو، اکیڈمک دنیا کے بے شمار ادارے ہوں، ان کے اندر یک طرفہ یہ بات پیش کی جاتی رہی ہے کہ اسلام ایک بہت ہی وائیولنٹ دین ہے جس میں جہاد کا تصور پایا جاتا ہے، اور جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جو مل جائے اسے مار دو۔ نہ جہاد اس کا نام ہے اور نہ یہ خیال درست ہے کہ اسلام میں ملیٹنسی پائی جاتی ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ برائی کو، ظلم کو، ناانصافی کو، حقوق انسان کی پامالی کو دور کرنے کے لیے وہ جد و جہد جو انسانوں کو امن۔ اچھا ڈاکٹر محسن صاحب، یہی ڈاکٹر انیس احمد صاحب کی بات کے لے کے جاتے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ داعش ایک پروڈکٹ ہے امریکی آکوپیشن کا۔ آپ نے تمام فوج کو بھی ڈسبینڈ کر دیا، اور اس میں بھی پھر ایک خاص طرح کی انتہا پسند سوچ سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ کبھی انہوں نے جو اپنے حملے بھی کیے، اسالٹ بھی کیے، وہ صرف اور صرف مسلمان قوتوں پہ کی۔ لیکن جو ساتھ میں مغرب میں جو ایک سوچ ابھر کے آ رہی ہے کہ مسلمان سوچ جو ہے وہ تنگ ہے یا ٹیکسچول ہے یا لٹرل ہے، اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی آئیڈیالوجی پیدا ہوتی ہے، ہم دین کی نہیں بات کریں، ہم آئیڈیالوجی کی بات کریں۔ جی، جب کوئی آئیڈیالوجی پیدا ہوتی ہے اور وہ ایک پیراڈائم کے طور پر ایک خطے میں روئے زمین کے یا چند خطوں میں اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، تو ہمیشہ کاؤنٹر آئیڈیالوجی جو ہے وہ بھی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک، اب جیسے ڈاکٹر انیس صاحب نے 200-250 سال کی بات کی، اگر اس میں آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے خلاف جو آئیڈیالوجی تھی وہ کلونیلزم کی تھی، اور افریقہ ہو یا آپ کا ساؤتھ ایشیا ہو اور یہ سارے علاقے ہوں جہاں مسلمان، مڈل ایسٹ ہو کہ جہاں مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ تھا، تب وہ وہاں کلونیلزم کی آئیڈیالوجی کے تحت حکومت کی گئی، اور جو پبلک تھی، جو ماسس تھے، ان کو سپریس کیا گیا پولیٹیکلی، کانسٹیٹیوشنلی، اکنامکلی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آن ریکارڈ موجود ہیں۔ اس کے برخلاف
اس کے برخلاف جب ایک آئیڈیالوجی سامنے آئی، ظاہر ہے کہ لوگ ہمیشہ پستے نہیں رہتے، اس کے خلاف جو آئیڈیالوجی سامنے آئی تو ظاہر ہے کہ وہ ریئیکٹ کرنے والے بھی مسلمان ہی تھے، انہوں نے ہی ریئیکٹ کیا۔ آپ دیکھیں 1924 کے بعد جو مختلف مسلمان ملکوں میں کلونیلزم کے خلاف تحریکیں چلی ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ متحد ہونا، مسلح ہو کے اکوپائرز جو تھے ان کو نکالنا، انویڈرز کو باہر کرنا، کلونیلزم کو ختم کرنا، یہ چیزیں جو تھیں یہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ تھی، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ پاکٹس آزاد ہو گئیں تو دوبارہ اکنامک کلونیلزم جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیا گیا، وہ ورلڈ بینک کی صورت میں اور دیگر صورتوں میں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک کاؤنٹر آئیڈیالوجی جو ہے وہ آنا ضروری تھی۔ تو وہ لوگ جیسا کہ ٹائنبی نے کہا ہے اپنی کتاب میں کہ جو معاشرہ اسلحے کو جمع کرتا ہے وہ اسی اسلحے سے خودکشی بھی کرتا ہے، وہ چاہے مغرب ہو، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، وہ چاہے مغرب ہو اور چاہے اسلامک ورلڈ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ گروپس قائم کیے گئے، بنائے گئے اور پھر اکنامک ایکسپلائٹیشن، پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کی گئی، اس کی کاؤنٹر جو وہ تھی آئیڈیالوجی، کاؤنٹر پروڈکٹیو یہ چیزیں ثابت ہوئیں اور اس کا وہ جو ہے خمیازہ وہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ اس کو ٹھیک کرنے کی صورت یہ ہے کہ مغرب اپنی آئیڈیالوجی کو ٹھیک کرے تاکہ اس کی کاؤنٹر آئیڈیالوجی جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہ ہو بلکہ کوآپریٹیو ہو۔ اگر وہ ٹھیک ہوگا تو پھر ان ایلیمنٹس کو قابو کیا جا سکتا ہے، ادروائز جتنا وہ جو ہے ایک ایگریسو آئیڈیالوجی جو ہے وہ وجود میں آتی رہے گی اور مزید ایگریشن ہوتا رہے گا تو اس کے جواب میں مزید ایگریشن ہی ہوگا، کبھی کمپرومائز کی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہم یہ بات جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں اسی طرح سے ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ فصیح بھائی، ہم نے ساتھ میں باہر بھی جا کے کچھ سوال پوٹ کیے تھے اور کچھ جواب بھی ہمیں سننے کو ملے، وہ اگر آپ کی اجازت کے ساتھ ہم ذرا سنیں۔ یہ کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کے آپس میں جتنے بھی فرقوں کے وہ ہیں علماء، ان کے آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، کولیبریشن نہیں ہے، فرقہ واریت کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ان کو میں بھی شاید باہر سے کوئی ایڈ یا سم تھنگ کوئی لابیز کا کام ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے مذہب کو فالو کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارا مذہب بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی معنی سلامتی ہے، لیکن ہم سلامتی کے اصولوں کو فالو نہیں کر رہے۔ ہم نے اسلام کو اپنے طریقے سے ٹیمپر کیا ہوا ہے اور ہم اسلام میں ہر وہ چیزیں انٹر کریں جو ہمارے نظر میں اسلام ہے۔ مسلمانوں نے ایک جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو غلط ڈیولپ کروا لیا ہے، اپنے اوپر لیبلنگ انہوں نے غلط کر لیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین انفارچونیٹلی غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، جنہوں نے اس قوم کو اور سب لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس کی ریزن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم صحیح سے قرآن کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کی جو بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو بالکل ہم آہستہ آہستہ بھلاتے جا رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو لبرل بنانا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ ایک سوچ لیتے ہیں یار اگر شیعہ مسلم سنی کی کمیونٹی میں ہم ڈیوائڈ ہو چکے ہیں اور ہم ماڈرنائزیشن کو فالو کرنے لگے ہیں۔ وی فارگیٹ آور اسلام۔ فار ایگزامپل پیپل ٹاک اباؤٹ اسلام یا کنسیڈر ایز یا بہت اسلامک ہے، مولوی ہے، ہماری سوچیں ایسی ہو گئی، دیٹس وائی وی آر ڈیوائڈیڈ۔ فرق سوچ رکھنے والے، لیکن اس میں جو کچھ نقطے اٹھائے گئے تھے وہ میں آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں، اور ڈاکٹر انیس احمد صاحب اور ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی بھی ہم اگر ان کی علم کا بھی فائدہ اٹھا سکیں تو بالکل میرے خیال سے ہمارے فائدے میں ہوگا۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ فصیح بھائی، آپ نے ایک سوال کرنا تھا ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ جی، ایک یہ تھا، دونوں آپ نے اور ڈاکٹر انیس نے بھی یہ بات کی تھی کہ جو ویسٹ کے انٹرونشنز ہیں اس کی وجہ سے کافی کچھ ایسا ہوا ہے کہ مسلمان ممالک اور جو ہمارے فرقے ہیں اس میں مسائل بڑھ گئے۔ لیکن ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ہمارے جو فرقے ہیں وہ اتنے ایکسپوز کیوں ہے، وہ اس بیٹ میں شامل کیوں ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا گروپ آ جاتا ہے جو مینوفیکچرڈ ہو تو پھر شیعہ سنی اور فرقے یہ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جاتے ہیں؟ جو رول ہے عالم کا وہ کیوں اتنا نمایاں نہیں ہے
کہ وہ اسے سٹاپ کر سکے؟ یہ سوال آپ ہم سے کر رہے ہیں؟ جی جی دیکھیے، بنیادی طور کے اوپر سکا صاحب بات یہ ہے کہ عالم کا رول کیا ہوگا، یہ ہمیشہ معاشرہ کہنا چاہیے کہ متعین کرتا ہے۔ جس وقت انگریزوں نے ترکی کو اور ایران کو ساتھ انوالو کیا اور کہنا چاہیے کہ بلکنز کی جنگ ہوئی ہے، وہ سب ہوا، اس زمانے میں ایران میں آیت اللہ شیرازی تھے اور ترکی میں وہ ایک شیخ الاسلام ہوا کرتے تھے، عراق میں آیت اللہ اسماعیل تھے۔ تو ان کے پاس جب یہ انگریز گئے ایران کے بادشاہ کے پاس اور ترکی کے اس کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ یہ دو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے اب اکٹھا ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم دو غلام ہیں ان علماء کے، جو یہ حکم دیں گے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ چنانچہ آیت اللہ شیرازی نے ایران میں تمباکو کی کاشت اور استعمال کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا، کیونکہ اس کی اوپر انگریز قابض ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے کلونائزیشن جو تھی وہ ہو رہی تھی۔ تمام عالم اسلام نے اس بات کو قبول کیا اور انگریزوں کو وہاں سے چھوڑ کے جانا پڑا۔ ابھی جب صدام کا فال ہوا ہے تو بغداد میں لوٹ مار ہوئی اور دیگر شہروں میں لوٹ مار ہوئی۔ اگلے دن آیت اللہ سستانی کا فتویٰ آیا کہ جس نے جو چیز جہاں سے اٹھائی ہے وہ وہیں جا کے رکھ دے۔ تو امریکنز نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم حیران ہیں کہ ایک چھوٹے سے قد کے مننی شخص کے کہنے سے اگلے دن ہم نے دیکھا کہ لوگ اسٹورز کے اوپر واپس آ رہے ہیں اور اپنا جو سامان لے کے گئے تھے وہ ویسا کہ ویسا رکھ کر جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں عالم کو یہ حیثیت حاصل ہے؟ کہ ہمارے معاشرے نے عالم کو یہ وہ دی ہے کہ وہ جو ہے ہمارے امور کو حاکم نہ ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ وہ قرآن اور شریعت کے مطابق بات کر رہا ہے، لہٰذا اس کو معاشرہ جو فالو کرے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی ہے، اس کو کیا پتہ، یہ تو مسجد کا نماز پڑھانے والا 4 وقت کا، اس کو کیا علم، یہ حافظ جی یہ تو صرف قرآن پڑھاتے بچوں کو رٹواتے، ان کو کیا پتہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو ایک دینی مزاج جس ہیریارکی کا دین میں تقاضا کرتا ہے، اس میں اللہ ہے، رسول ہے، اور اس کے بعد اس دین کو یعنی حدیث کو اور رسول کو، سنت کو اور قرآن کو جاننے والے لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ہمیں اپنی زمام کار دینا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے وہاں عالم کا رول جو ہے وہ بالکل سرسری اور بالکل ہی سطحی ہے، اور علماء بھی اس درجے پہ جانے کے بجائے کہ وہ امام غزالی کے درجے پہ پہنچیں کہ جن کو بلا تفریق فرقہ ہر شخص اس کو، ہر عالم ان کو نقل کرتا ہے، یا شاہ ولی اللہ کے لیول پہ پہنچنے کے اس کے پر کہ جن کو ہر شیعہ سنی جو ہے وہ کوٹ کرتا ہے اپنی کتابوں میں۔ ہم لوگ علماء نے بھی یہ کیا کہ کوئی حنفی عالم بن گیا، کوئی شیعہ عالم بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، جو ایک عالم اسلام کا درک ہونا اور پھر قرآن و سنت کا اس آپ کے معاشرتی اوضاع اور معاشرتی جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اس کا درک ہونا، ویسے لوگ ہمارے وہاں پیدا نہیں ہو رہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے وہاں علماء کا کردار جو ہے یعنی معاشرے نے جو متعین کیا ہے وہ بہت ہی محدود اور بہت ہی لیمیٹڈ ہے۔ جیسے یہ بچوں کا آپ نے کلپ سنائے، اس میں یہی ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے دور ہو گئے، جو قرآن و سنت کی بات کرتے کہتے یہ تو مولوی ہے، یہ ریڈیکلسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو دین کو ہم نے خود اپنے لیے جو ہے وہ غیر اہم بنا دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو حاملان دین ہیں وہ خود بخود غیر اہم بن گئے ہیں۔ ہمیں معاشرے میں دین کا ریوائول کرنا ہے تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گی۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر انیس صاحب سے بھی یہ پوچھ لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مختلف طبقہ فکر کے درمیان ہارمنی بڑھانے کے لیے مذہبی رہنماؤں اور علماء کا جو کردار ہونا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بخوبی نبھایا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی مثبت یا منفی بات کہنا آسان نہیں ہے۔ بہت سے علماء ایسے ہیں جو سارے مسائل کا شعور رکھتے ہیں اور ان کا طرز عمل، ان کی خواہش یہی ہے کہ ہمارے صفوں میں اتحاد ہو، باہمی افہام و تفہیم ہو، اور ملک
ترقی راہ پر گامزن ہو. لیکن کچھ حضرات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی محدود معلومات کی بنا پر جزویات میں اٹک جاتے ہیں اور جو وسیع تر ہمارے اتحاد کے معاملات پائے جاتے ہیں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اس شکل میں مقامی طور پہ بعض اوقات ہمیں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض مذہبی تہواروں پر رسومات کے موقع پر جذباتی باتیں کوئی کہہ دی جاتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حد تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ایک عالمی فنومینا ہے. دنیا میں ہر جگہ اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے, سیاسی اختلاف بھی پائے جاتے ہیں, مذہبی اختلاف پائے جاتے ہیں. تو اگر کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ابلاغ عامہ کے ذریعے اور ایسے مواقع پیدا کر کے جن میں ان موضوعات پہ بلا تکلف گفتگو ہو, ان کی تعلیم کی جائے, انہیں ایجوکیٹ کیا جائے, انہیں احساس دلایا جائے کہ آپ کی ایک زبان کی ہلکی سی لغزش کتنے بڑے حالات پیدا کر دیتی ہے. اچھا ڈاکٹر انیس صاحب, آج کے دن کے حوالے سے بتائیے گا کہ کربلا کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ کیا ہے اور اس شہادت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے اور آج کے دور سے اس کی کیا مطابقت ملتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حسین کی جو شہادت ہے وہ سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ کسی بھی ایسے نظام کو جو اسلام کے آئیڈیل نظام سے مختلف ہو, اس کو ماننا اسلام کی دعوت کے خلاف ہے. جب خلافت کو تبدیل کر دیا گیا آمریت میں, بادشاہت میں, جو حضرت حسین اس کے خلاف جہاد فرمایا اور اس بنیاد پہ کیا کہ جو دین اسلام نے بات سمجھائی تھی وہ یہ تھی کہ خلیفہ, شورا, بیت المال کا احترام وہ ہو جو خلافت راشدہ میں تھا. اس میں جب تبدیلی ہوئی تو آپ نے اس کی اصلاح کے لیے علم بلند کیا, اور یہی وہ علم ہے جو آپ کے بعد ہر دور میں مسلمان دانشوروں نے, ائمہ نے, فقہا نے اپنے ہاتھ میں لیا اور چاہا کہ اسلام کے سیاسی نظام کو بجائے بادشاہت کے, بجائے آمریت کے, بجائے موروثی نظام کے, انتخابات پر مبنی نظام کو قائم کیا جائے. یہ وہ آپ کا اصل پیغام تھا جسے ہم بعض اوقات بھول جاتے ہیں اور اپنی یاس کی کیفیت میں, افسوس کی کیفیت میں یہ سمجھتے ہیں کہ محض افسوس کر لینا, گریہ کر لینا کافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل مقصد ہے آپ کی حیات مبارکہ کا وہ یہی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ آپ نے اتنی بڑی قربانی کس لیے دی. کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ محض آپ کا نام ہیروز میں آ جائے, یا اس لیے تھی کہ آپ ایک اصول پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہ تھے اور کمپرومائز نہ کرنے کے نتیجے میں آپ نے یہ پسند کیا کہ آپ جان حوالے کر دیں لیکن آمریت کو, بادشاہت کو قبول نہ کریں اور یہ پیغام چھوڑ کے جائیں کہ مسلمانوں میں موروثی نظام نہیں ہونا چاہیے کہ باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بن جائے, بلکہ جو سب سے زیادہ بہتر ہو امانت میں, دیانت میں, سچائی میں, صلاحیت میں, اعتماد میں, اس کو ذمہ داری ملنی چاہیے. یہ وہ پیغام ہے جو آپ کی شاید سے ہم کو ملتا ہے. بالکل قابل احترام ڈاکٹر انیس احمد صاحب اور قابل احترام ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی بھی باتیں آپ کو سننے کو ملیں اور کچھ طلبہ کی بھی باتیں سننے کو ملیں. گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دورہ. ہمارے ساتھ قابل احترام ڈاکٹر انیس احمد صاحب ہیں, ان سے بھی ہم سوال کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ معرکہ کربلا کا نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا نوجوانوں کو جو پیغام دیتا ہے وہ وہی ہے جو آپ کو یوم بدر سے ملتا ہے. یوم بدر میں دو نوجوان جو ابھی ایسی عمر کو نہیں پہنچے تھے کہ وہ لڑنے کے قابل ہوں, وہ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اجازت دیں جہاد پہ جانے کی. گویا نوجوانوں کے اندر جو قوت, جو انتھوزیازم, جو ولولہ,
جو دین اسلام کے لیے قربانی دینے کی خواہش پائی جاتی ہے، وہ ایک مثال ہے جو ہمیں ملتی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی جو افراد شامل ہوئے ان میں آپ کے خاندان کے افراد تھے، نوجوان بھی تھے، کچھ معمر افراد بھی تھے، لیکن نوجوانوں کو جو پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ حالات کیسے خراب کیوں نہ ہوں، وہ پر امید ہوں، وہ منظم ہوں، وہ دین کے لیے کسی معاملے میں بھی مفاہمت کرنے کو تیار نہ ہوں، بلکہ بغیر کسی کمپرومائز کے دین کے لیے اپنی جان کو جس نے جان دی ہے حوالے کرنے کے لیے آمادہ رہیں۔ اچھا محسن نقوی صاحب، آپ بھی ڈاکٹر انیس احمد صاحب سے اتفاق کریں گے، اور وہ کیا پیغام ہے جناب جو مارکہ کربلا نوجوان نسل کو دیتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کہ واقع کربلا کہنا چاہیے کہ کوئی صرف سیاسی تحریک نہیں تھی کہ جہاں سیاسی نظام کو صرف ٹھیک کرنے کی بات ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے جو ولید کے دربار میں جو حاکم مدینہ نے آپ کو طلب کیا کہ بیعت کر لیے، وہاں جو بات کہی ہے، آپ نے فرمائی ہے، وہ یہ کہا ہے کہ یزید رجل فاسق شارب الخمر ویحل حرام اللہ ویحرم حلال اللہ مثلی لا یبایع مثلہ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے جو امام نے فرمائی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ دین کو جس راہ پہ ڈال دیا گیا تھا اس کی درستی بھی، اور پھر اس کے بعد پورے نظام کی درستی۔ دیکھیں، اس میں امام یہ فرما رہے ہیں کہ یزید جو ہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، شراب پینے والا ہے، حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال قرار دینے والا ہے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ میری طرح کا کوئی بھی شخص ہوگا وہ اس کی طرح کے کسی شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی یہاں مسئلہ سیاست کا نہیں ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا یہ نظام، اسلام کا وہ نظام۔ اسلام مکمل ایک نظام ہے جہاں حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کیا جا رہا ہو، حدود الہی کی پاسداری نہ ہو رہی ہو، حاکم وقت جو ہے وہ احکام اسلامی پہ عمل کرنے والا نہ ہو۔ یہ مختلف پہلو ہیں کہ جو امام علیہ السلام نے اجاگر کیے ہیں۔ نوجوانوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے معاشرے پہ بھی اور جو حکمران ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھے۔ سن 59 ہجری میں جو امام علیہ السلام نے آخری حج کیا ہے، اس میں آپ نے اصحاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، قبائل کے سرداروں کو، ان کو جمع کیا ہے اور خطبہ دیا ہے منی میں، اور وہاں یہ فرمایا آپ نے کہ دیکھو تم کو ایک عزت احترام ایک وہ حاصل ہے، اور کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ جو معذور لوگ ہیں ان کی کوئی خبر گیری نہیں کر رہا، بھوکے پیاسے لوگ، بغیر بے لباس لوگ گلیوں میں سڑکوں پہ پڑے رہتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ کوئی غریب کے منہ میں قطرہ ٹپکانے والا نہیں ہے۔ تو اب تم سے اور مجھ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے کہ اس حالت میں تبدیلی کے لیے اقدام کرے؟ تو امام حسین علیہ السلام کی تحریک صرف ایک نظام شورا کو بحال کرنے کے لیے یا سیاسی کسی پیراڈائم کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ ایک پہلو ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو تحریک ہے، امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ حدود الہی کو قائم کرنا، حلال اور حلال خدا اور حرام خدا جو ہے اس کا تقدس برقرار رکھنا، تعلیمات اسلامی کے اوپر عمل کرنا، اور وہ حکمران کے لیے بھی اسی طرح واجب ہے کہ جس طرح سے عوام کے لیے واجب ہے۔ تو آج کے دور کے لیے امام حسین علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ جو شاعر اسلامی ہیں، جو احکام اسلامی ہیں، اس کی مکمل پابندی بھی کریں اور نگہبانی بھی کریں کہ کون اس سے انحراف کر رہا ہے اور کون اس سے انحراف نہیں کر رہا، اور جہاں کجی پائی جائے اس کو ٹھیک کر دینا جو ہے یہ بھی مسلمانوں کے اوپر واجب ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمت دینے کا۔ ڈاکٹر انیس احمد صاحب، بہت بہت شکریہ شو میں آنے کا۔ فصیح بھائی، ہمیں بے تحاشا فائدہ ہوا کہ دو اتنے بڑے اسکالرز کی علم کی روشنی میں ہم یہ سب گفتگو کر سکے، لیکن میرے خیال سے جو ایک بات ڈاکٹر انیس صاحب نے کی تھی اور وہ قابل توجہ ہے، وہ یہ تھی کہ جس وقت خلافت کو آپ نے بادشاہت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، تب پھر انہوں نے اس طرح پھر گئے وہ میدان میں، اور پھر واقعہ ایک کربلا
آپ کو سامنے ملا. تو ساتھ میں لیکن ڈاکٹر نقوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمیں صرف اور صرف اس کو ایک نظام کو تبدیل کرنے کی روشنی میں نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن ایک پوری اسپریچول ایتھوس کے طور پہ بھی تصور کرنا چاہیے. نہیں, بات صحیح ہے. میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے یہی آج ہم یہ لیسنز دیکھ رہے ہیں, تو جب یہی لیسنز ہو رہے ہیں اور ہم پچھلے چند سالوں میں دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں وائلنس اور ٹیررزم شدت, تو دکھ ہوتا ہے آدمی کو. اور ہوپ فلی سب کو یہی صرف یہ دن نہیں اور بھی جو ہمارے ہوتے ہیں کہ ایک یکجہتی ہو, یہ جو ہمارے ڈفرینسز ہوں. کل بھی بات ہوئی تھی اور ایک بات خوبصورت یہ تھی کہ کبھی جو آپ کے ڈفرینسز ہوں وہ آپ کی ڈائیورسٹی ہوتی ہے, وہ آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, وہی آپ کی سوسائٹی کو مضبوط بنا دیتی ہے. ہم نے شاید ایک لحاظ سے اس کا الٹ مطلب نکالا ہے. تو بس یہی دعا کرتے ہیں کہ آگے نکل کے یہ جو آج کے مسائل ہیں یہ پھر بس یادیں ہی رہ جائیں, اس سے زیادہ کچھ نہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فصیح زکا کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.